أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. This is a WhatsApp group. We have a QR code there too. Before you guys leave, you can sign up your email and the name so that we can enter you into one of the WhatsApp group. We have English also, English groups as well, and of course Urdu groups. We have Tazkiyah groups so that one time lecture listening, yes, of course, is motivational, but that's it. So we have a system so we can continue with the connection of the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And in that group, we get all the lectures and the audios keep coming. You can do that inshallah. Join the group, and I would encourage you to do that. You know why? Because the purpose of this trip is to prepare ourselves before the month of Ramadan. Ramadan is coming. Do you know how many days? 86. Yes, alhamdulillah. Very few days left. So this is why we need to prepare ourselves for the month of Ramadan, inshallah. So we're gonna continue our lesson. Today's topic is very interesting, and that is comfort zone. In Urdu, for Asamish Mahal. Today, we live in a society where we are chosen, subhanallah, everything is decided by Allah subhanahu wa ta'ala. So we have many stations, we're still going, and we have done many lessons, many topics already, but somehow this topic came for this community. I don't know why. Alhamdulillah. So inshallah, we're gonna have this beautiful lesson for us with Sister Ustaza Ifat Mahmood. Inshallah. I'm ready. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله. How is everyone? So this is the best atmosphere to deliver this lecture. Even I want to feel asleep. So quiet. MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala give this peace in your hearts and my heart. I will try my best to give you some English words more because few sisters I can see. Inshallah. But after few minutes, inshallah, जब हम बात करेंगे ना, तो कुछ मिनट के बाद फिर इंग्लिश में उसको मैं चेंज करवा दूंगी. Ready to go? Alhamdulillah. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کمفرٹ زون، پر آسائش ماحول. آج کا ہمارا یہ لیکچر قرآن کا دعوتی
میک دس صدقہ جاریہ فار ایور. ہمارا آج کا یہ لیکچر اس ہال سے ہو رہا ہے. ہمارے پاس ہم پکچرز نہیں دکھا سکتے ہماری اتنی اچھی پیاری پیاری سسٹرز کی. دیٹس وائی وی میک دا پکچرز بیفور دا پروگرام. سو اس میں کچھ پکچر سیٹنگ کی ہیں, کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. سو آج کے لیکچر کے لیے قرآن پاک کی جو آیات ہمارے سامنے ہے وہ امیزنگ آیات ہیں. اگر ہم ان کو سمجھ جائیں گے تو باقی چیزیں تو پھر ہمیں سمجھ آ ہی جائیں گی. تو آئیے دیکھتی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہلکا سا بالکل اس کو لے کے چلوں گی, لیکن زیادہ چیز ہم کریں گے کہ اس دنیا کو اگر کمفرٹ زون سمجھ لیا تو پھر آگے جا کر کیا ہوگا. Everybody there knows this کہ there is no pain, there is no gain. If you want to get something in this life, we need to have something in this life. Even the baby doesn't come in the world without any pains. If mom is suffering, the baby is also suffering. Even someone says the epidural, I think so. Epidural pain, no pain, mother pain. But there was a sister, she was talking to me that the pain she suffers during epidural. یعنی آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو ان کو تو یہ بہت ہی ایکسپیرینس ہوگا. پچھلے دن ہم ایک بڑے اچھے سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک سسٹر اپنا شیئر کر رہی تھی کہ اس نے ڈیلیوری پین سے بچنے کے لیے ایپیڈیورل لگوایا. اور جب وہ لگایا تو اس کے ذہن میں کیا تھا کہ ڈاکٹر کوئی چھوٹی سی پن سے اس کو ہارٹ ٹچ کریں گی اور وہ سن ہو جائے گا. اور ڈاکٹر جو تھی اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ ادھر نہیں دیکھیے, آپ ادھر دیکھیے. تو آؤٹ آف کیوریوسٹی یا کیا کہہ رہی کہ جب میری نظر پڑی تو شی جسٹ لائک شاؤٹ کہ وہ اتنی لمبی تار تھی جو بعد میں اس کو بتایا گیا کہ وہ پن کے ذریعے اس کی پوری بیک بون کے اندر انہوں نے ڈالی تھی. تو پین از مسٹ if you want to get something in this world. اس دنیا میں کبھی بھی آپ کو کوئی گھر فری میں نہیں ملے گا. ہوٹل کا ایک رات کا کمرہ بھی اگر آپ کو کوئی فری دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو ضرور پے کیا ہوگا. امریکہ میں تو ایک سلوگن ہے کہ nothing is free here. تو جب یہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس فری نہیں ہے, everything costs. آپ اچھی چیز لیں گے تو مہنگی کاسٹ کرے گی, سستی لیں گے تو سستی ہوگی. تو جنت جو اتنی خوبصورت ہے, جس کے اندر ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ بھی اتنی قیمتی ہے, وہ کیسے فری ہوگی. تو آج کی ہماری آیات جنت کی کچھ نعمتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. سورۃ محمد کی آیت 14 اور 15, یہ 2 آیات آج کے ہمارے اس ٹاپک کو انشاءاللہ کور کریں گی. اور آفٹر ان آیات کو سمجھنے کے ہم انشاءاللہ اپنے اس ٹاپک کے اوپر پھر کچھ مزید باتیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں گے, اور ہیومن نیچر اور واٹ ایور جو بھی آپ کے ہمارے نصیب میں ہوگا. آپ جب تھکنے لگیں گے نا تو ایک سیڈ فیس بنا دیجیے گا, اور کوئی ویڈیو آڈیو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں, کیونکہ آپ اس وقت بھی جو اسکرین دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آئی تھنک سو یہ زوم کیا یا یوٹیوب, یعنی ایوری تھنگ از ریکارڈنگ. ہمارا ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ماں قدموا وآثارہم. آخرت کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ فرشتے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, رائٹ. تو اس وقت آپ سب ادھر انجوائے کیجیے. ویڈیو کی تو اجازت بھی نہیں, آپ سب کو پتہ ہے. میں بھی بڑے کمفورٹ زون میں درس دینا چاہ رہی ہوں, اور آئی کین فیل اٹ. اور آڈیوز آپ دور سے ریکارڈ کریں گے, فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب ریکارڈڈ ہے, آپ جب گھر جائیں گے تو آپ کو اس کا لنک نظر آ جائے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے آپ انجوائے کرتے ہیں آیات کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا بس وہ جو کہ ہو دلیل پر اپنے رب کی طرف سے, کمن زین لہ سوء عملہ, کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کا برا کام اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا ہو. اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا. اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیروکار ہو. یہ جو بیچ میں نے پازز لیے ہیں نا, یہ آپ کے میرے لیے It's our thinking time. اب میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ بتاتی ہوں, اور آپ بھی سوچئے, میں بھی سوچتی ہوں. 2-3 سوال ہیں اس آیت میں. افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین یعنی خوبصورت کر دیا گیا ہو, اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو.
اب یہ سوال انگلش میں سن لیجئے. Can then he who takes his stand on clear evidence from his God be likened to those for whom the evil that they do is made to look beautiful and who follow their own desires. اب ذرا قرآن کے اس انداز کو سمجھیے. جب تک عربی آیت میرے سامنے نہیں کھلتی میرا دماغ دل نہیں کھلتا. کیا فا بس فوراً من ہو کانا از علا اپون بینتن دلیل ایویڈنس کوشچن اپون کوشچن اپون اس کو کہتے ہیں تھنک وے. آج کے دور میں ایک بڑا معروف سٹائل ہے ٹیچنگ کا, امریکہ میں بھی یہ چلتا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں سوال ڈالو, سول سرچنگ کوسچنس. یعنی آپ اگر اس آیت کا نام رکھ لیجئے کہ سول سرچنگ کوسچنس. اللہ آپ کی میری روح کے اندر اترنے والے چند سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے دلیل پہ ہو, کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو برے برے کام کر رہا ہے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے. بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ is mentioning two characters. Allah Ta'ala is comparing one person to other person. One is who is obeying Allah Subhanahu wa Ta'ala. What is dalil here? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. And same thing you heard the tilawa in the beginning. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. So there are two lifestyles in this world we can see. اس دنیا میں جینے کے دو انداز ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہمارے پاس اوپن چوائس بھی ہے. فری ول, 100% فری ول. اللہ تعالیٰ didn't compel us, اللہ تعالیٰ didn't force us. لا اکراہ فی الدین. We have the free will. That is the main point here. اللہ نے آپ کو مجھے مجبور کل پیدا نہیں کیا. ہم سب کی تقدیر ہے پری ڈیسٹینی. بٹ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ویک مجھے ایک بچی نے بھی کیا, وہی گرونا 11 سال کی بچی کہنے لگی کہ آنٹی if اللہ تعالیٰ has decided everything beforehand, so what's our role? پھر ہمارا کیا قصور, پھر ہم کیا کریں؟ تو میں نے اس کو پھر ایک جملہ کہا جو میں ہمیشہ اس ٹاپک پہ کہتی ہوں, آپ کو بھی دے دوں گی, اور وہ ہے کہ تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کا علم ہے. Predestiny is not order of Allah, it's knowledge of Allah. Allah knows beforehand کہ what we will be going to do in this life. If I do good thing, آج اس جگہ اتنے پیار سے آپ آ کر بیٹھ کے اللہ کی بات سن رہے ہیں نا, مائٹ بھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے کچھ دن پہلے پلان کیا ہو, کسی نے ایک ہفتہ پہلے پلان کر لیا ہو, کسی نے ہو سکتا ہے جب یہ لیکچر ارینج ہوا تھا مائٹ بھی 1 month اس سے بھی پہلے سوچ لیا کہ یہ لیکچر ہوگا میں جاؤں گی. اور آپ میں سے شاید کوئی ایسی سسٹر ہوں, کیونکہ اکثر ہوتی ہیں ایسی سسٹر جس کا کوئی پلان نہیں تھا, بس صبح اس کی کسی دوست نے کہا یا کل رات تک بھی نہیں پتا تھا اور وہ آ گئی. آن دا وے بیک میں نے 2 لوگوں کو, یعنی صبح سے ابھی تک 2 لوگوں کے میسیجز پڑھے کہ they were supposed to come here but they couldn't. Right? اب آپ کو مجھے آج 19 دسمبر 2023 12:06 پہ یہ پتا چلا کہ ہم یہ لیکچر سن رہے ہیں. اللہ کو یہ بات اس دنیا کے بنانے سے 50,000 years پہلے پتا تھی. اللہ knows this 50,000 years ago, just like making this word. یہ ہے علم. آپ کہیں گے یہ کیا باتیں ہیں, میں صرف آپ کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس پہ آ رہی ہوں. It's not my topic today, but it's part of the topic. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جنت کے لیے کوشش کیوں کریں, اللہ نے دینی ہوگی تو دے دے گا, اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے گا, بھئی اللہ نے تو مجبور کر دیا یہ. نو, اٹس ناٹ. اللہ نے آپ کو مجھے فری چوائس کے ساتھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گو ہیڈ, اٹس اپ ٹو یو, تم ادھر آ جاؤ, تم ادھر چل جاؤ, تمہاری مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں شکر گزاری کے موقع بھی دیے, تم نہ شکری کر لو یا شکر گزاری کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پوری چوائس دی ہے. اس کے بعد اگر آپ اور میں اس چوائس کو پورا نہیں کر پاتے تو ہمیں پھر کچھ سوال بھی ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. If there is a classroom and the teacher, he knows that is very much serious student and one is very casual. اب وہ ٹیچر اپنے اس بچے کو, اسٹوڈنٹ کو کہتی ہے کہ دیکھو تم فیل ہو جاؤ گے اور تم بعد میں جا کر بہت ہی تھکے کھاؤ گے,
اور جو بہت ہی اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ٹیچر کہتی ہے یو آر فرام ٹاپر ونس، تم ٹاپ بھی کرو گے اور اس کے بعد تم دنیا میں بہت کام کرو گے. واقعی کچھ عرصے کے بعد یہی ہوتا ہے. جو محنتی اسٹوڈنٹ تھے وہ کامیاب ہو کر بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو خراب تھے، بیڈ کمپنی تھی، ہو سکتا ہے وہ کسی گینگ کو جوائن کر لیں. اب جب وہ کسی گینگ کو جوائن کرے تو ٹیچر اپنے اس اسٹوڈنٹ کو کہے کہ دیکھو تمہاری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو یور کلاس. لیٹ می آئی ول گیو یو ون دس اسمال پرچی اینڈ آئی ہیو ریٹن سم تھنگ ان سیٹ، so just keep in your pocket. And whenever you will be in any trouble, in any problem, just open and read this. ٹیچر نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اس کے بیڈ بیہیویئر پہ وارن کیا کہ keep this and put in your bag and whenever you feel some problem, just open this. اب کیا ہوا، کچھ سال گزر گئے، وہ اسٹوڈنٹ آگے نہیں بڑھا، اس نے کالج میں بھی داخلہ نہیں لیا، کسی بھی برے گینگسٹرز کے گروپ میں آ گیا اور ایک دن کسی کرائم کی وجہ سے جیل میں پہنچ گیا. جب وہ جیل میں پہنچا تو اس کو اپنے ٹیچر کی بات یاد آئی کہ دیکھنا کسی دن تم ضرور کسی مشکل میں پڑو گے اور اس دن تم ذرا میرا یہ چھوٹا سا پیس آف پیپر کھول کے پڑھنا. اب وہ فوراً اپنی جیب میں سے وہ پیپر نکالتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اس پہ اس کے ٹیچر کی طرف سے لکھا ہوا ہے، فلاں کوئی بھی نام رکھ لیجئے، ٹام شام جیری ہینری کوئی بھی، کہ ہی از ناٹ بیہیونگ گڈ، ہی ہیو ایٹیچیوڈ پرابلم، دس اینڈ دیٹ، اور ایک دن یہ کسی گینگ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی رابری کرے گا اور اس کے نتیجے میں یہ جیل میں پہنچ جائے گا. بس اب وہ ٹام اینڈ جیری جو بھی تو اس نے یہ پڑھا، فوراً جیلر کو بلاتا ہے، کم ہیئر کم ہیئر، کیا مجھے جیل سے نکال دو، اینڈ ٹک دس مائی پرچی، اور یہ مائی ٹیچر ہے، اس کو جا کے پکڑ لو. وہ کہے گا وٹ ڈز اٹ مین، وائی؟ کہنا اس نے 5 سال پہلے یہ بات لکھ دی تھی کہ میں کسی دن جیل میں آؤں گا، تو دیکھو یہ لکھی ہوئی ہے، تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اس کا قصور ہے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ If some teacher said to his student کہ you will be present at some time, so the student, the person or same student did the bad things and really he was present. And now if he said to the jailer, hey, please take me out and just send my teacher in the jail because he wrote this maybe 5 years ago, کسی کی عقل مانتی ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی؟ وہ کہیں گے سو عقل مند، تمہارا ٹیچر کتنا عقل مند تھا، تمہارا ٹیچر تو ہمیں ملاؤ، وہ تو بہت اچھی اس کی آبزرویشن ہے. سو سیم تھنگ فار اللہ، دیر از نو ایگزامپل، بٹ اللہ کو تو اس ٹیچر کیا دنیا کے ایک ایک بندے ایک ایک چیز سے زیادہ پتا ہے کہ کل ہم کیا کریں گے. اللہ نوز آور انکلائنیشنز، اللہ نوز آور جیسے. تو جنت میں جانے کی قیمت جو اس آیت کے آخری حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور وہ کیا ہے، وَاتَّبَعُوا نفس کی خواہشوں کی پیروی. اینڈ جو کمفرٹ زون ہے نا، اصل میں یہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہے. جو لوگ فالو دیئر اون ڈیزائرز، ان کی جگہ جہنم ہے، جنت نہیں. جنت کی قیمت یاد رکھیے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. There are 2 conditions in the Quran. In one narration, Allah SWT says, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش نفس سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ. بات واضح؟ قرآن کہتا ہے، آپ سورۃ الرحمن میں کیا پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے لیے کیا ہے، جنتان. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو سب سے پہلی بات اس آیت سے جو مجھے آپ کو ملی، ہم اگر ریئل میں کمفرٹ زون میں جانا چاہتے ہیں، اصل میں اگر ہم ریئل میں اس جنت میں جانا چاہتے ہیں جس کی باتیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں، تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. حدیث میں آتا ہے خفت الجنت بالمکارہ، جنت نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے. The Jannah is surrounded with the things that anyone doesn't like it. Let's see. I will give you example of Fajr. What we want at the Fajr time? To sleep. ہر بندہ نفس میں، حدیث میں آتا ہے ایک سائڈ پوائنٹ ہے بٹ اٹس beneficial for us.
جب رات کو ایک انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے بال، یہ جہاں میں ہاتھ رکھ رہی ہوں نا، گدی کہتے ہیں اس کو، جہاں موسٹلی ہم ٹائپ کرتے ہیں اپنی ٹیل کو، وہاں 3 نوٹس لگاتا ہے، اس کے بالوں کو لے کے نوٹس لگا کر اس کو کیا کہتا ہے، سو جا رات بڑی لمبی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب سوتا ہے نا تو شیطان اس کو ساری رات یہ فیل کراتا ہے سو جاؤ سو جاؤ، یعنی اس کو تہجد پہ نہیں اٹھنے دے گا، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جائے گا، وہ بندہ اٹھنا چاہتا ہے، فرشتہ اس کو اٹھاتا ہے، یہ بھی بات ہم نے بھی چند دن پہلے کے لیکچر میں کی، بٹ ہی جسٹ سلیپ سلیپ سلیپ، اور جب وہ صبح میں اٹھتا ہے نا تو اس کی ایک نوٹ انٹائی ہو جاتی ہے، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر دوسری جب اٹھ کے نماز پڑھتا ہے دوسری بھی کھلتی ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو سارا دن وہ شیطان کے پنجے سے آزاد ہے۔ آپ خود فیل کریں، جب آپ فجر ٹائم پہ پڑھ کے بڑے اچھے طریقے سے اذکار دعائیں کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہت اچھا دن اچھا گزرتا ہے نا۔ کئی بچے کہتے ہیں کہ میں فجر نہ پڑھوں تو میں کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، اچھا میں اس دن پڑھوں گی جس دن فجر ہوگی، تو یہ کیا ہوا کہ آپ کی وہ گرہیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نے فجر پڑھی۔ اگر اس کا اپوزٹ ہوگا تو سارا دن دل اداس رہے گا، شیطان کے شکنجے میں رہیں گے، یعنی if someone is not praying فجر on time he will be in شیطان and devil's control all the day and lazy and lethargic and just like very upset, stressed, depressed۔ تو جب آپ فجر کے لیے اٹھے تو آپ نے کیا کیا؟ نحن نفس عن الہوی، اٹھ کے، کوئی آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جو ایک دن اٹھ جائے پھر دوسرے دن اٹھ جائے، اور کچھ کے اندر کا الارم ہے، آپ میں بھی فجر کا الارم لگاتے ہوں گے، مومن کو الارم نہیں لگانا پڑتا، مومن کے اندر اس کی گھڑی ہوتی ہے جو اللہ نے سیٹ کی ہوئی ہے نمازوں کے ساتھ، وہ گہری نیند میں ہے، وہ ساری رات جاگا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، وہ ٹریول میں، وہ سوتا ہی نہیں کہ میری فجر قضا نہ ہو جائے۔ تو پہلی بات کیا پتہ چلی کہ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اس دنیا میں اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا۔ کوئی چیز ایسے نہیں ملتی، ایک عورت ہے وہ یہ چاہے کہ میں ماں تو بنوں لیکن مجھے پینس نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ ایک مرد ہے وہ کہتا ہے میں شادی تو کروں گا لیکن I don't want to take any responsibility of my family, my wife, my kids، پھر اس کی شادی ٹوٹ جائے گی، یا پھر کچھ اور حالات ہوں گے، تو کیا پتہ چلا آپ کے بچے روز صبح اسکول جاتے ہیں، کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں؟ کوئی بچہ جانا چاہتے صبح؟ جب آپ پہلی دفعہ مونٹری سری میں بھیجے گئے تھے تو کیا حال تھا؟ ہمارے وقت میں تو روتے ہوئے جاتے تھے، آج کے بچوں کو چونکہ وہاں بہت لگژریز ملتی ہیں تو وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر ہم اپنی خواہشوں پہ قابو پاتے ہیں تو ہی کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ صبح سب سے پہلے گھر سے جاتے ہیں، اور میرا اللہ رات کو سب سے آخر میں آنے والے وہ بزنس مین ہوتے ہیں جو منی ارن کرتے ہیں، اور پھر آپ اور میں لگژریس لائف گزارتے ہیں۔ اگر آپ کا 1 ایکڑ پہ بنگلہ ہے تو وہ کیسے ہے؟ کہیں سے تو منی آئے گی نا، کہیں سے تو کچھ ہوگا نا۔ تو کیا پتا چلا کہ جس طرح اس دنیا میں ہمیں کچھ پانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہمیں جنت کو پانے کے لیے اس سے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کچھ پاکستان سے ہوں گے، کچھ انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، آپ انڈونیشیا، آپ اپنے بیک ہوم میں ماشاءاللہ، آپ اپنے بیک ہوم میں کوئی گھر دیکھیے، پاکستان میں کوئی چھوٹا سا گھر لیتے نا، مائٹ بھی 1 کروڑ کا آ جائے گا۔ آپ امریکہ میں آ کر اتنا ہی گھر لینا چاہیں تو مائٹ بھی اس کو آپ کو $2-3 لاکھ کا آنا پڑے گا۔ کیا فرق پڑا؟ روپی ٹو ڈالر۔ اور اگر ڈالر سے آپ نارویجن کرون میں چلے گئے تو وہاں کا گھر آپ کو 1 کمرے کا ملے گا جو یہاں آپ کو 1 ایکڑ کا ملے گا، بیکاز اوسلو اینڈ ناروے از سو ایکسپینسو لینڈ۔ جسٹ بائی پاسنگ تھرو ون just like piece of land to other country, by just crossing the borders, as I mentioned that Norway is most expensive country, one of most basically, so mostly people do shopping from Sweden and they go to Sweden just to buy that stuff and they come back, they live there and earn here, so just crossing the border, our money and currency change, so what will be from this life to that life? Just think, we should think, if I will going to die tonight, will my grave will be in the comfort zone or might be a piece of hell? اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت یا تو جنت کی قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ It's just like a piece of land. I will make it Jannah with my actions and I can make it heaven, hell because of my sins. So اب آپ اور میں سوچیں اس دنیا کے کمفورٹ زون کی مجھے کتنی فکر ہے،
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے صبح صبح اٹھ کے روتے ہوئے اسکولوں میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھیں گے نہیں تو وہ ان کی زندگی خراب ہوگی، تو وہ جنت جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ کیسی ہے؟ آئیے ذرا اگلی آیت پہ جا کے کچھ اور انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں سوچ دے دی کہ کیا تم ایسے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ نو، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، خواہشوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں لیٹ می تھنک، میں سوچوں گی، مجھے نہیں جانا جنت میں جنت کو اپنی جو جنت ہے نا، اٹس فائن۔ کبھی کبھی بندہ کہتا ہے نا یہ چیز اچھی ہو، قیمت نو 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 سو ایکسپینسو، میں نہیں لوں گی۔ ویسے ہم خواتین تو ایسا نہیں سوچتی، میاں سب بیچارے بھاگتے ہیں لائن لے کے، جلدی کرو رش آور شروع ہو رہے ہے نا۔ کبھی کوئی ہسبینڈ چلا جائے بیوی کے ساتھ شاپنگ پہ، لیٹ می گیو یو این انالوجی before I will give you just like a little bit یعنی جنت کا ایک ڈسکرپشن۔ فار ایگزامپل کوئی، اب اردو میں بتاؤں کہ انگلش میں؟ انگلش اردو مکس، اوکے اوکے۔ یعنی فار ایگزامپل اف دیر از ون وائف، اوکے، شی ٹک ہر ہسبینڈ فار شاپنگ ان اے مال۔ کون سا مال ادھر مہنگا ہے؟ میسیز، اینی، اینی مال ہیئر، جسٹ تھنک۔ اب ہسبینڈ صاحب بیچارے بیگم کے ساتھ چلے گئے، اور وہ پیچھے پیچھے پھر رہے، اور بیگم یہ دیکھ رہی وہ دیکھ رہی، اور وہ موٹا گپلا سا بچہ بھی میاں صاحب کو پکڑایا ہوا ہے، ہسبینڈ از آلسو ٹیکنگ کیئر آف دا بیبی، اوکے۔ سو بیگم ادھر ہے ادھر ہے یہ ہے وہ ہے کرتے کراتے اچھا، اب اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کہتا ہے اوکے بس اینف از اینف، آئی ایم ناٹ گوئنگ اہیڈ، میں ایک قدم آگے نہیں جاؤں گا، بس واپس چل رہا ہوں۔ اتنے میں نا آپ بیگم صاحبہ کو ایک دور بڑا خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ یا بوتیک یا وٹ ایور جو بھی ہمارے ویک پوائنٹس ہے وہ نظر آتا ہے، آپ بھول جاتی ہیں، آپ سیدھا ادھر پہنچ گئی۔ جب آپ جا کر دیکھ رہی اچھا یہ وہ، اب آفٹر فیور ایون جب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو ارے ہسبینڈ تو ادھر ہی رہ گئے، ہی واز کہ میں نہیں آؤں گا آگے، آئی ول ناٹ موو فرام ہیئر۔ اب جب آپ پریشان ہو کے ایک دم پیچھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا بندہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، وائی؟ بیکاز ہی نو کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے ابھی آگے اور جانا ہے، تو وہ بھی نہ چاہتے غصے میں موڈ بنائے ہوئے وہاں چلتے ہی گئے نا، بیکاز انہوں نے کہتے لینا فٹافٹ چلو لو چلو جلد گھر چلتے ہیں۔ جب دنیا میں آپ کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے اور آپ اس کے لیے 100% ڈسائسو ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے بہت زیادہ فارم دکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کے ساتھ والوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ جنت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں گے، when you decide I will not compromise on my Jannah. اور جنہ بھی وہ جس کی کیا ڈسکرپشن ہے، آئیے دیکھیے، مثل الجنت التی وعد المتقون، سبحان اللہ، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ رکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس جنت کی ڈسکرپشن سنیے۔ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کچھ منہ میں پانی آیا، کچھ شوق بھرا۔ اب انگلش میں سنیے جنت میں کیا ہوگا۔ Here is a description of the garden promised to the righteous. Therein are rivers of water which is forever pure, and rivers of milk of which the taste never changes, and the river of wine, a delight of those who drink it, and rivers of pure honey, and in it they will have all kinds of fruits.
and will receive forgiveness from their Lord. اور بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں رکھ دے. اللہ نے ساری چیزیں اس میں جمع کر دی اور پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں کہہ کر کیا فرمایا؟ اب کمپیریزن ہے. کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. کیا یہ اس مثل کے ہیں، یعنی کمپیریزن ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا اس میں اور جو نہیں پہنچا اس کے برابر ہیں؟ کیا یہ اس کے برابر ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ جی کیسے؟ اب ذرا کمپیریزن دیکھیے. Can those who enjoy such bliss be like those who abide in the fire and who are given boiling water to drink so that it tears their bones? دو مختلف عمل، دو مختلف کردار. ایک نے اس دنیا میں کمفرٹ زون اتنا بنا لیا کہ نہ اللہ کی مرضی چاہی نہ اللہ کی بات مانی، اور ایک وہ جس نے کہا کہ مجھے ریئل کمفرٹ زون پہ جانا ہے. تو جنت از ریئل کمفرٹ زون. جنت کی نہروں کی بات ہوئی. آپ میں سے کون کون نیاگرا فال دیکھ چکا ہے؟ آئی تھنک سو سبھی دیکھ چکے ہوں گے. کسی نے دوبارہ دیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم جا رہے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ. اور جب فلائٹ سیٹ ہو رہا تھا نا، سسٹر سے بات ہو رہی تھی، تو جب انہوں نے میرے سے پوری ڈسکرپشن شیئر کی تو میں نے کہا ویئر از نیاگرا؟ تو وہ مجھے اپنے حساب سے کہنے لگی کہ نیاگرا میں جو مسجد تھی وہاں جو سسٹر کرتی، یعنی وہ سمجھی کہ میں درس کی بات کر رہی ہوں. میں کہا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نیاگرا فالز. جی جی جی، وہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے. اور ہم اکثر جاتے ہیں نا تو بالکل فجر کے قریب جاتے ہیں، جو سن رائز کے ساتھ جو اس کا ٹائم ہے، میرا تو کبھی بھی دل نہیں بھرا اس سے. اور جب رات کے وقت آپ اس کی وہ لائٹس دیکھتے ہیں، اس وقت مجھے یاد آتی ہے 4 قسم کی نہریں جنت میں. دودھ کی نہر، پانی کی نہر. اب آپ کہیں گے کوک کی تو نہر ہی نہیں ہے. اب بچوں کو آپ جا کر آج کہیں اچھا وہاں دیکھو نا پانی کی نہر، اٹس اوکے وی ڈونٹ نیڈ اٹ. دودھ کی توبہ توبہ ہم تو نہیں پئیں گے. تو آپ دودھ کی جگہ بولیں آئس کریم کی نہر، چاکلیٹ ملک کی نہر، کیپچینو، دودھ ہی ہے نا. بچوں کو ان کے ساتھ ان کی جنت بتائیں. پھر آپ دیکھیے شہد، اور وہ نہریں شہد کی، شراب کی، جس میں نشہ ہی نہیں. ایوری ڈرنک از شراب. شراب شریبہ یشرب، پینا، پینے والی چیز. یہ تو دنیا کی شراب ہے، اس کو شراب ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں نا. ایوری مشروب از شراب. تو اس لیے کوئی اس سے نہ گھبرائے کہ اچھا وہاں جنت میں حلال ہے شراب تو ادھر حرام ہے. جس وجہ سے جو دنیا کی شراب حرام ہے وہ وجہ ہی نہیں ہے جنت میں. نہ اس سے سر دھنکیں گے، نہ اس سے عجیب و غریب کہانی ہوگی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جب اللہ نے جنت میں شراب نہیں منع کی تو یہاں کہ تم منع کرتے ہو. تو جس رب نے دنیا میں بنائی اسی نے کہا ادھر نہیں پینی. 3 دفعہ قرآن کی آیتوں میں اور کتنی حدیثوں میں شراب حرام ہے. پینا، پلانا، بیچنا، خریدنا، ایون پارٹی، ایون شادی، ایون میٹنگ، ایون نان مسلمس، ABCDC. تو آج ذرا سے اس کو بھی نفس پہ کنٹرول کرنے کے ساتھ جوڑ لیں. آج ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں، اور پھر ہم جنت وہ لینا چاہتے ہیں جو دوسروں کو نہیں چاہیے. ہم مسلمانوں کا اصل جو معاملہ ہے نا وہ اس دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا. تو کیا پتہ چلا؟ اس دنیا کے کمفرٹ زون کو رانگ وے میں یوز کرنا کیا ہے؟ شیطان کا کام. شیطان کی کیا خوبی ہے؟ ہی بیوٹیفائز، ہی ڈیکوریٹ دا سینس. زینا، قرآن آپ نے بھی آیت دیکھ لی ہے نا، عربی کے اندر اگر آپ آیت کو دیکھنا چاہیں نا، کمن زین لہ سوء اعمالہ. تو ذرا سا اس پہ غور کیجیے. آج یہاں پر میں 20 30 40 50 کتنے سال ہوں گی ہماری عمریں؟ اگر آپ 30 پلس ہے نا تو آپ مڈل میں آ گئے. 40 پہ آ گئے تو 60% یو ہیو لیوڈ. 70 پہ آ گئے، 50 پہ آ گئے تو بس آخری ٹائم چل پڑا. اور جو 60 میں وہ بستر باندھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 63 پلس میری عمر جیسی ہوں گی. اینڈ ہی واز in the world for 63 years. اور جو 63 سے ابو ہے وہ بونس پہ ہیں، ان کے لیے ان کا ریزرو لگا ہوا ہے.
70 پہ چلے گئے ہیں تو اب وہ خوشی ختم. جیے جی اللہ زندگی دیتا ہے تو لذت ختم. کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے وہ چیزیں نکلتی نہیں جاتی؟ کھا لیں تو ہضم نہیں ہوتا. گھر بڑے سے بڑا بن جاتا ہے، اوپر والے فلور پہ نہیں جا پاتے. زندگی ایک ڈھلتا سا ہے. کہتے ہیں ہائے میں تو کبھی اوپر اب گئی نہیں، سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی. کچھ کھا لیں تو ہضم نہیں ہوتا، پہن لیں تو سجتا نہیں ہے. اور جن بچوں کے لیے وہ بڑا گھر بنایا ہوتا ہے وہ توڑ گئے. پہلے تو چڑیاں اڑتی تھی اور لڑکیوں کی صورت میں ہائے لڑکی پیدا ہوئی، اس نے چھوڑ کے جانا ہے. یہ رخصتی کے گانے، الوداعی کے سانگس، یہ کیا ہے؟ کیوں اتنا ایموشنلائز کرتے ہیں ہمارے دیسی کلچر میں؟ بیٹی اس گھر چھوڑی، بیٹی تو اب بعد میں جاتی ہے، بیٹا پہلے جاتا ہے. پڑھنے کے لیے بچے پہلے چلے جاتے، شادیاں تو بعد کی بات ہے. تو خالی گھر میں بڈھی بڈھا بیٹھے ہیں. اور معاف کیجیے اگر آپ میں سے کسی کا شوق شادی کے بعد اکیلے رہنے کا پورا نہیں ہوا نا، جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں نندے دیورانیاں جٹھانیاں سب، بلکہ ہنی مون پہ بھی ساتھ نند کی بیٹی کو بھیج دیتی ہیں اماں کہ ذرا ماموں مامی کا خیال رکھنا. کافی خیال رکھنا ہے ان کا. پھر ہوتے ہیں لوگ. اور اس کلچر کو یاد تو کیجئے نا کہ ایک بوتل پینے کے لیے میاں بیوی کا گھر سے نکلنا محال ہوتا تھا. وہ بچے کی دوائی کے بہانے جاتے تھے اور بوتل والی دکان پہ ملتے تھے. جی نہیں خواب پورے ہوئے، اب ہو جائیں گے. آج جس ٹائم زون سے میں اور آپ گزرے ہیں، یہ تنہائیوں کا دور ہے. ادھر ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون میں. آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا کمفرٹ دیا کہ اب وہ ہماری ایک بات برداشت نہیں کر سکتے، وہ ایک روک ٹوک برداشت نہیں کر سکتے. اور میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ آپ ان کو دے کر رش کریں، ہائے آپ کی بہو کیسی ہوگی، کتنی خوش قسمت ہوگی جس کی آپ ساس ہیں. یعنی اتنی کائنڈ، اتنی جنرس، اتنی اچھی، پہننے اوڑھنے والی. تو ان کی آنکھوں میں نا پانی آ جاتا ہے. کہتی نہیں رہی ساتھ. بولا آپ رہی تو چھوڑ دی تھی. آج تو بیٹے کی خوبیوں میں ایک خوبی ہے، لڑکے کی خوبی رشتے کے وقت پہ کیا آتی ہے کہ لڑکے کا اپنا گھر ہے کہ نہیں. وہ بیچارے پہلے اپنا گھر بنا کر اس کے اندر جو چیزیں سیٹ کرتے ہیں پھر لڑکی دیتے ہیں لوگ ان کو. آج ایک لڑکے کا پروفائل ڈاؤن ہو جاتا ہے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ رکھنا ہے، اپنے گھر میں رکھنا ہے. میں ایسے کی بچوں کو جانتی ہوں، انہوں نے اچھی سے اچھے رشتے کو جانے دیا کیونکہ وہ لڑکیاں راضی نہیں تھی ان کی ماں کے ساتھ رہنے پہ. تنہائیاں ہیں آج. آج آپ اور میں جس اگلے دور میں نا، یہ 23 کا اینڈ ہے، 24 اور 34 جسٹ اپنے مارک کر لیجئے. یہ وقت، یہ جگہ، اللہ کرے یہ آڈیو بھی لوگوں کے پاس رہے، ویڈیو بھی رہے. ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں 10 سال بعد. اللہ نوز دی بیسٹ، اور اللہ ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رکھے. میں آج کل اتنا سوچ رہی ہوں کہ اللہ میں نے نہیں ابھی مرنا، میں نے وہ ورچوئل ریئلٹی والی دنیا دیکھنی ہے. And maybe 2 weeks ago, I was in Houston, Texas. So where my second cousin was, he's scientist. So he showed me some things and he shared some things with me. اور اس کے لفظوں میں جو بات ہے، اس نے کہا کہ only 10 years کے بعد دنیا بالکل فرق ہوگی. یہ جو آج آپ سب آئے، ہم آج صبح کتنا ماشاءاللہ 1.5 hour کے پلس مائنس سے آئے ہیں ادھر. یہ تو بڑی بیوقوفی لگے گی لوگوں کو. صرف ایک گلاسز آپ کو ملیں گے اینڈ یو ول جسٹ پٹ ان دا آئس، اور آپ اس مسجد، اس ہال میں پہنچ جائیں گے. اور یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ کدھر ہیں. دیٹ ول ناٹ 3D، دیٹ ول ناٹ 5D. یو ول ریئلی بی ہیئر. آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ دیوار، اسکرین سب دکھے گی. یو ول بی پارٹ آف دس پلیس. آپ اس پہ جا کر لکھیے I want to walk on Paris فلاں اسٹریٹ. ود ان فیو منٹس یا سیکنڈس اس نیویگیٹر کے تھرو آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ وہاں واک کرے ہوں گے. وہ کہتے ہیں میں ایکسرسائز کرتا ہوں اس پہ. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیا ہے، وہ میرے ہسبینڈ کو انہوں نے ٹرائی کرایا. ود ان 10 minutes they were sweating. اس کے اندر ایسی سیٹنگ ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایسی چیزیں پھینکتے ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے نا وہ ایکسرسائز، بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے، بٹ یور باڈی سرکولیشن ایوری تھنگ از گوئنگ ود دیٹ. اور آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ بچے باہر جاتے ہیں تو اغوا ہو جاتے ہیں نا، کڈنیپ کرتے ہیں، سمن ول کڈنیپ اور کڈس. آپ گھر میں کڈنیپڈ ہیں. آپ کے بچے اپنے بیڈ رومس میں، اپنے کمفرٹ زون میں، ذہنی طور پہ تو بہت پہلے سے کڈنیپ تھے.
اب فزیکلی بھی انشاءاللہ ہمارا جو اگلا دور قرآن آ رہا ہے، اینڈ پہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کا دے دوں گی ٹیسٹ، کہ ہم آج جس دنیا میں جا رہے ہیں وہ ہمارے مینٹل لیول کو کہاں پہ گرا رہی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنا کمفرٹ دیا، خود کو جتنا دیا، ہم اتنے لیزی ہو گئے۔ ہم ایک وقت اوپن ایئر میں سوتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے، ہم نے بچپن میں دیکھا ہے ہمارے بڑے شام کے بعد جا کے کھلی چھت پہ چارپائیاں بچھا کر بستر کر دیتے تھے تاکہ ذرا ہوا پھر جائے، ٹھنڈی ٹھنڈی بوز پڑ جائے۔ اور آپ جب اس پہ لیٹتے تھے تو سر پہ کیا دکھتا تھا؟ آسمان، ستارے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ آپ اللہ سے باتیں کرتے تھے کیونکہ آپ کو دکھتی اللہ کی چھت تھی، آسمان پہ اللہ ستارے کیسے بنے، کیا ہوا، اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پڑتی تھی، سو جاتے تھے۔ جب ہم کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے تو اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ آج آپ ایک فینسی چھت کے نیچے شینگلیئر لٹک رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے بھی چھت کو تو کس سے امپریس ہوں گے؟ Who made this؟ یہ چھت کہاں سے آئی؟ اچھا یہ شینگلیئر کہاں سے آیا؟ یہ اسی کس نے بنایا؟ ہم آرٹیفیشل ماحول میں آ کے ہم ان چیزوں میں کھو گئے۔ یہ ٹیسلا کیا ہے؟ یہ لینڈ کروزر کیا ہے؟ یہ دنیا کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج ہر بچہ، لڑکا، ینگ اور بڑے بھی گاڑیوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ کبھی یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کیف رفیعت؟ زمین کو نہیں دیکھتے کیف سطحیت؟ کیونکہ عربوں کی زندگی کی تین ہی چیزیں تھی، یا آسمان دکھتا تھا، یا نیچے صحرا تھا، یا اونٹ تھے ان کی سواریاں۔ تو جتنا ایک بندہ نیچرل لائف کے ساتھ رہتا ہے نا، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا کوئی آرٹیفیشل ماحول میں رہتا ہے اتنا وہ دنیاوی چیزوں میں۔ ہم نے اپنے بچوں کو خود میٹیریلسٹک بنایا ہے، ہم نے اس کو برانڈ کانشیس بنایا۔ ایک چھوٹے بچے کو کیا لگے کہ کراس ہے کہ رائٹ لگا ہوا اس کی جوتی پہ؟ اس کو کیا لگے اس شرٹ کے اوپر کیا دو تین لفظ لکھے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہ رہی خام خواہ ان کے ایڈورٹائزمنٹ کا۔ یا برانڈس کیا ہیں؟ ناروے میں اس کو مارکا کہتے ہیں، مارکے والی پہننی ہے۔ ایک اچھی خاصی ڈیسنٹ قسم کی جیکٹ 400-500 کرون کی آ سکتی ہے آپ کے پاس، $50 کی ایک اچھی جیکٹ آ سکتی ہے۔ اس کے اوپر آپ ایک صرف کراس لگا کے اس کو $500 کی بیچیں، یہ زیادتی ہے۔ دیٹ از دا پرابلم۔ یہ جو بات ہے نا کہ رانگ کمفرٹ زون، یہ کیا ہے کہ شیطان نے خوبصورت کر کے دکھایا گناہوں کو، لگژریس لائف کو، اور سب سے بڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹیریلسٹک اپروچ۔ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرو۔ کیسے؟ لیو یور لائف، اٹس مائی لائف اسٹائل، اٹس مائی چوائس۔ آج ایک چھوٹا سا 3-4 سال کا بچہ آپ کی پسند کی کوکی نہیں پکڑتا۔ I don't want this، I don't like this۔ آپ کسی کے گھر میں جا کر دیکھیں، فریج کے اوپر 3-4 قسم کے سیریل رکھے ہوں گے، یہ اس کا ہے، یہ چھوٹے کا، یہ بڑے کا، یہ اس کا۔ اور معاف کیجئے، مدر سے اپنے ہر بچے کا الگ ناشتہ نہیں بناتی ہیں اب صبح؟ یہ پسند کرتا ہے اس کے لیے نگٹ فرائیڈے ہو رہے ہیں، اس کے لیے یہ ہو رہا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ کبھی آپ کی امیوں نے بھی آپ کے اتنے لاڈ دیکھے تھے؟ یہ نفسانی خواہشات کو کچل کے ہمیں ہمارے ماں باپ نے بڑا کیا۔ پہلے ماں باپ جو ہوتے تھے نا، ان کی نظر ہوتی تھی بچے کی تربیت پہ، ٹرم کرو۔ ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ دیکھو گھورو شیر کی طرح اور کھلاؤ دامادوں کی طرح، یعنی خدمت بچوں کی کھلانے پلانے میں بہت کرو، لیکن ان کو شیر کی آنکھ سے دیکھو۔ بچہ باپ کو دیکھ کر کیسے کانپتا تھا؟ آج فادر اور کڈ، بچے اور باپ، ماں اور باپ، سب کے رشتوں میں فرق نہیں آ گیا؟ یہ کمفرٹ زون کی دولتیں ہیں۔ ہم آج اپنے بچوں کو اگر سیلف کنٹرول سکھا دیں گے، آنے والے جو چیلنجز ہیں، اور مجھے کسی نے ابھی چند دن پہلے ہی کہا کہ یہ جو ورچوئل ریئلٹی اور جس سارا کچھ دنیا میں ہونے لگ گیا، یہ تو سارا پھر وہ دجالیت کا طریقہ ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں دجال صبح ادھر ہوگا شام ادھر ہوگا، پتہ نہیں وہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کرے گا۔ آج آپ کو، مجھے تو، میں نے ہنٹ تو آپ کو دے ہی دی ہے، یہ پاسبل ہو۔ آج سے 100 سال پیچھے لوگ جہاز کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج ہو گیا نا۔ آج آپ ادھر بیٹھے ہوتے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں کوئی گفٹ بھیج رہے ہیں، کوئی چیز بھیج رہے ہیں، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ آپ خود یہاں سے بیٹھیں گے تو ادھر پہنچ جائیں گے، ٹیلی کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ تو سائنس دور جدید کا مبلغ ہے۔ جتنی سائنس ڈسکوریز کرتی جا رہی ہے نا، اتنا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان ہو رہا ہے۔ تو اگر آج تھوڑے سے کنٹرول کے ساتھ چلیں گے، چلیے، آپ کہتے ہیں جی رانگ کمفرٹ زون سے نکل کر مجھے ریئل کمفرٹ زون پہ جانا ہے، وہ کون سا ہے؟
جنات تجری من تحت الانہار. تو لکھ لیں ریئل کمفرٹ زون کیا ہے. ہمیشہ کی پراسائش زندگی, لگژریس لائف, جہاں پانی ہے, دودھ ہے, ابنڈنس, شراب ہے, شہد کی نہریں ہیں, اور اللہ نے سورۃ محمد کی آیت 15 میں یہ بتا دیا. تو اب آئیے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں کہ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ دنیا میں آج بڑے دکھی ہیں. ہائے میرے سے ایسا کیوں ہوا, اللہ نے میرے سے زیادتی کی نا, وائی می. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا, وائی می, یہ مجھے لگتا ہے سب سے بدترین قسم کا زون ٹو لیو ہے. بلکہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں وداؤٹ گیونگ اینی ہنٹ, انسانوں کی اکثریت کہاں رہنا پسند کرتی ہے؟ آپ تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں, ریلیکسڈ, ڈونٹ فیل اینی تھنگ اسٹریس. آپ مجھے بتائیے کہ اکثر لوگ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں؟ اچھا گھر, اور جہاں کوئی جرم نہ ہو, نو کرائمس, کچھ بھی. اچھا شاید فائزہ آپ ادھر آئیے, یہ جتنا میں نے ابھی اینڈ پہ بولا نا تھوڑا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں سسٹر کے ساتھ, اس کے لیے. Assalamu alaikum. She was just asking, ذرا where would you like to live? Where would you like to live? What's the comfortable place that you want to choose for yourself? So just share. Is there anything like somebody said, oh, nice. Somebody said it's a peaceful place. So what would you like to choose for yourself? Where would you like to live? Jannah. So overall, the summary of the whole thing is Jannah is expensive. It is something that we need to earn. And there's a currency for Jannah that we have to invest now. Only then we can get the Jannah in the later life. So when we don't have any control in this dunya and we live in a comfort zone, then it's harder for us to earn the Jannah the way other people did. In other words, when people work hard to live in this dunya, to save themselves from the hardship, from any things that can make them go straight the other way. So this is when you can find Alhamdulillah. So there is next question. جی جی. Can you translate what you say about the scientists? Because I think it's been a lot of people. What's the question? The scientists. سائنٹسٹ نے وہ جو میں نے ورچوئل ریئلٹی کا بتایا نا, She was talking about the virtual reality is a reality now. Now we know that we live in a metaverse, right? Metaverse mein rehte hain log. So the meta world is basically when you put on glasses and you're in that place, in that zone. You know, it's not like when you have a 3D vision. This is old technology when people had the 3D vision, right? But now the metas, the system that they are coming up is when you have those glasses, when you wear it, it's not like you're just seeing it on a screen. You're actually physically there. You're actually walking. You're actually seeing. And like, for example, she was saying that if you put that, I want to walk in the streets of the Paris, so you can just actually do that. So when you're actually walking in the Paris and actually doing the exercise and you're getting sweated, you will be sweating in your place. You will be actually feeling the effect of doing everything as if you are physically there. And when you look around, because in the meta world, if you look around, then you are in that place. For example, this room, like today we're sitting here, the day will come that you don't have to come here personally. 10 years from now, the person who scientist she was talking to, he was saying within 10 years, today is 2023, end of it, by the time 2033 or 34, this will be the reality, that people will not leave their home and it will be the seclusion life. And as you will be, all the meetings and all the gatherings and all the things that are going on in the metaverse. That's what she was. One thing about he said something about the husband going to the mall. What was it? The story. Story. It's a story. Everybody was laughing and I don't know what. Okay. So she was saying basically, when a woman and یہ کہا تھا کہ شروع میں اکٹھے نہیں رہ سکے تو بعد میں آ جائے. yeah. So she was saying, in this dunya, not people get everything, right? So, sometimes people want to live together and they cannot. And people, she was saying basically, کیا تھا وہ جو بچے کو لے کے جانے کا کہا تھا؟ نہیں یہ بتایا تھا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہسبینڈ Yeah, وائف کو in شوق ہوتا ہے. family system, people cannot spend time, right? So sometimes they go out and if they want to buy to go for like outing or something, so they have to kind of lie to their parents that we're going to get the medicine, and then we get there and it was a luxury at the time that people who have too many people living in the home, they just go out. They need to have an excuse to go out to have some fun, and they go out and they have a drink or ice cream or something. So people have to work hard for that, and they go then
یعنی سمری یہ ہے کہ آج کل لوگ بچے پیرنٹس کے ساتھ رہنا پسند نہیں So the summary of this is that people today, kids don't want to live with their parents. Everybody wants to live their own life from the beginning. So in the beginning, she was saying that we are living in the era where the loneliness is evident. People have big houses, and the people were laughing because she was saying that people, like for example, somebody has a big house, and yes, they have a big house, but now they have a knee pain. They cannot go up. Right? Yes, they have a lot of food, but it's not digestible. They cannot eat. Yes, they have nice clothes, but it doesn't really matter. It doesn't even look pretty on them because they're too old to wear that, something like that. So the point here is that this world, the comfort zone that people try for, this is time bound. It will go, it will end. So the real comfort zone that we have to work for, that's the journey. Right. Jazakallah khair, sister, to be here. So we get this opportunity to translate this lecture in Urdu and English. And now you can share this lecture with your kids. They think they don't understand Urdu, right? But you know, what is the summary of the talk till now? This is good to be in comfort zone, but if we are in comfort zone and that comfortness will make us apart from our parents, our families, that's also it's not good. And the other thing is a real comfort zone will be in Jannah. So now the next point, now I will give you just like a brief summary of the comfort zone. Okay, why kids are now different from us, or might be every coming time the values are going to change. अब देखिए कि हमारी values बदल रही हैं ना. पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं. पहले माँ बाप को खुश रखने की कोशिश बच्चे करते थे, अब माँ बाप हर वक्त कोशिश में होते हैं कि बच्चे खुश हो जाएं. तो वजह क्या है? उसकी पहली वजह तो यह है कि कुछ लोग बचपन से अपने कंफर्ट जोन के साथ जुड़े रहते हैं. पैम्परिंग की जाती है अपने बच्चों को, यानी आप लिख लें एक जुमला कि नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन. आप दुनिया को देख लीजिए, कोई चीज भी कंफर्ट जोन पे ही चलेगी तो ग्रो नहीं करेगी. पौधे को जमीन में लगाने को देख लें, अगर आप उसको बहुत ज्यादा डिगिंग ना करें, या थोड़ो वो जैसे फावड़ों से करते हैं, हल जोतना है, कितनी मेहनत के बाद एक बीज जमीन में जाता है तो उसके बाद वो पौधा निकलता है ना. बच्चे का दुनिया में आना देखिए, कोई भी चीज नहीं आती. इवन एक बड़ा दिलचस्प इंसिडेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि बटरफ्लाई यानी तितली जब अपने वो अंडे को तोड़कर उसमें से तितली का बच्चा जो प्यूपा और छोटा सा होता है ना वो निकलता है, तो किसी ने देखा कि एक बटरफ्लाई बेबी इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द केज. तो उसने उसको इतना रहम आया कि ये बेचारा इतना फड़फड़ फड़फड़ा रहा है और इसका शेल नहीं टूट रहा. तो उसने क्या किया कि जल्दी से हाथ से उस शेल को तोड़ दिया. आप ज़हन में लाइए कि मुर्गी का बच्चा अंडे में से निकल रहा है. तो जब उसने कोशिश कहा कि इसको कितनी दर्द हो रही होगी, तकलीफ होगी, तो उसने जल्दी से वो शेल तोड़ा तो तितली का बच्चा बाहर आ गया. लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ? वो हैंडीकैप था. क्यों? कि जब वो स्ट्रगल कर रहा था ना बाहर आने के लिए, तो उसके जो कह लिए पर हैं, फेदर्स हैं, उसके अंदर एक सोल्यूशन होता है, वो सारा नुचड़ रहा था. आप ऐसे सोचिए ना, स्क्वीज करें तो नुचड़ता है. तो जब वो नेचुरल वे से बाहर आया ना, तो उसका सारे परों का जेल खत्म होके बिल्कुल प्लेन लाइट वेट था. थोड़ी देर बाद वो उड़ने के काबिल हो गया. लेकिन किसी बंदे ने जब उस पर रहम खाकर उसको जल्दी से तोड़ा रहा, वो सारा वैक्स उसके परों में था, तो वो उड़ नहीं सका. लिख लें, नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन. हम बहुत सहूलतों के आदी तो हो जाते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता. आप मिसाल ले लीजिए, पहले दौर में आपके नाना दादा ससुर सास किसी को देखिए बहुत हार्ड वर्किंग थे, एसी पसंद नहीं करते थे. जो मैंने अभी शुरू में बताया कि हम खुली छत पे रहते थे, लेकिन जब पंखे आए तो हम बरामदों में आ गए, तो वो फजर भी कज़ा होने लगी. जब उसके बाद एसी में आ गए तो फजर चली गई और हम सुबह रात तक सोते रहे, सुबह सोए, कोई फर्क नहीं रहा. यानी आज वो लोग, आज भी इवन मैं, चूंकि मेरा ट्रेवलिंग बहुत है, आज मैं आपके अमेरिका में हूँ जहाँ आने के ख्वाब देखने वाली दुनिया कितनी है. किसी से कि तुम्हें अमेरिका जाना है, ये घर बेच दो के जाना है, बीवी के जेवर बेच दो, आते हैं ना लोग.
کمفرٹ زون کے لیے ناروے از دا موسٹ لگژریس کنٹری، ون آف دی موسٹ لگژریس کنٹری، لیکن پروڈکٹیوٹی کو اگر آپ دیکھیں نا تو آج میں پاکستان جب جاتی ہوں تو اب پچھلے کچھ سالوں سے کچھ چھوٹے ٹاؤن یا جس کو آپ کے ولیجز میں بھی جانا شروع کیا ہے۔ ہمارے اپنے پاس اسکول ہے ایک بہت پیارا، اینڈ پہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اس کی ایک دو ویڈیوز دکھاتے ہیں، یعنی -14 ناروے کا ٹیمپریچر تھا جس دن اللہ نے جوہر آباد کے دورہ قرآن کو اوکے کرایا، اور وہاں 50s میں ٹیمپریچر ہے، پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ لیکن میں وہاں جا کے دیکھا پچھلے 4-5 سال سے اللہ نے جانے کا موقع دیا، بجلی چلی جاتی بیچ میں، اے سی بند، آف کورس پنکھے بھی بند، اور بائیں اور اسکارس میں بچیاں میرے سامنے، ہنڈریڈس کی تعداد میں بچیاں اسٹاف ہے، مجھے گرمی لگتی تھی، آئی ایم سیریس۔ میں آتے ہی سب سے پہلے اپنا بایا اتار کے لون کے سوٹ میں تھی کہ مجھے پسینہ نہ آ جائے، کیونکہ آئی ڈونٹ لائک دیٹ ون، لیکن وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ آج بھی اس ہمارے انسٹیٹیوٹ سے سب سے زیادہ خیر آ رہی ہے، حالانکہ وہاں وہ لگژریز نہیں ہے جو ہمارے اٹلانٹا کے اسکول میں، جو ہمارے ناروے کے اسکول میں، جو یو کے میں ہوں گی۔ تو ہم جتنا اپنے بچوں کو بہت لگژریس ماحول میں رکھتے ہیں نا، خرابی ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا ریزنس دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ کیوں کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ آپ دیکھیے والدین کا لاڈ پیار، پیمپرنگ دا کڈ۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں، ہر وہ سہولت دیتے ہیں جس کی وہ ضد کریں، ان کو ہر وہ چیز دے دیتے ہیں جس کی وہ خواہش کریں، اور اس پہ آپ مدرس کو اپنے اوپر ایک نظر رکھنی ہوگی۔ آپ کو ہر چیز نہیں ملتی تھی، آپ کے بچوں کو مل رہی ہے، تو کنٹرول بھی ساتھ ہی رکھیے۔ اپنے بچوں کی اگر ایک بات مانتے ہیں نا تو 3 باتیں ان سے منوائیں، دین دے ول بی ہمبلڈ، دین دے ول تھنک کہ یو آر دیئر ایلڈرس، اور وہ ایسے ہیں۔ کیونکہ ہم بچوں کی جب ہر خواہش مانیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ٹھیک ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو، اور آج کی کچھ سائیکالوجی کو بھی کسی نے کہہ دیا یہ ہے وہ ہے، تو بچوں کو بگاڑ دیا۔ آپ نے اشفاق احمد صاحب کا نام سنا ہوگا، ایک وقت میں بہت ہی معروف تھے پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری میں بھی، اور کافی ان کا نام ہے۔ تو میں نے ان کا ایک کبھی بہت پرانا ایک کلپ دیکھا تھا، اس دور میں یہ نیا نیا نظریہ شروع ہو گیا تھا کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، ان کو ٹراما ہو جائے گا، یہ ایسے ہوں گے، یہ وہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے گھر گیا تو ان کا بچہ بہت ہی تنگ کر رہا تھا نا، ٹو مچ تنگ کر رہا تھا، اور وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے، شرمندہ ہو رہے تھے میرے سامنے لیکن کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھے تھے، نہیں اصل میں آپ سائیکالوجی کہتی ہے بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، پھر ان کی قوت اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، یہ ہے ان کا مائنڈ چھوٹا رہ جائے گا۔ تو وہ کہتے کہ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا اس بچے پہ۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ بچے نے کچھ چیز توڑ کے زور کے پھینکی تو ہمیں بھی لگی، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے جو ہوش تھے نا وہ باہر گئے۔ تو کہتے ہیں جو ہی ابا باہر گیا میں نے بچے کو گھور کے دیکھا، خبردار آپ نے یہ کیا، ڈانٹا ڈونٹا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ نا پچک کے بیٹھ گیا بچہ۔ جب تھوڑی دیر بعد بچہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا نا تو وہ باپ جب آیا تو باتیں کر رہا ہے، باپ کو باپ دیکھ رہا ہے کہ بچہ بڑا کوائٹ ہے، اس کو نہیں پتا بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہتا مجھے کہتا دیکھا دیکھا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا نا، تو یہ سمجھ کے خود ہی اب چپ ہو گیا۔ اور ایک باپ ایسا بھی تھا کہ جس نے سوچا کہ لیٹ می، میں اپنے بچے کو ریز کرتا ہوں ذرا سائیکالوجی کی نظر سے، تو اس نے نا موٹی موٹی کتابیں رکھی اور روز وہ اپنے بچے کے ساتھ میں کیسے بیہیو کروں، اچھا ایسے وقت میں کیا کرنا ہے، وہ اس بک میں سے پڑھ کے بچے کے ساتھ بیہیو کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا تو بچہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ جب بچہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو اس کا بھی ٹیمپر لوز ہوا۔ ایک دن اس نے اسی موٹی بک کے ساتھ اپنے بچے کو مارا کہ آج کے بعد میں تجھے کتاب پڑھ کے نہیں دیکھوں گا۔ تو بچوں کو تھوڑا سا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے بچے جب اپنے کمفرٹ زون کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو وہ زندگی کی ریئلٹیز کو فیس نہیں کرتے۔ آج ڈیورسز، فیملی بریک ڈاؤن، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں بہت وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں شروع سے پیمپرڈ ہیں۔ بچے لڑکے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک شوہر ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ ایک مرد کو دیکھیے اور ایک آج کے اس بچے کو دیکھیے کہ جس کو شروع سے پیمپرڈ کر کے کسی ذمہ داری پہ نہیں ڈالا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی مشکلوں میں ڈل رہی ہیں۔ کریں کیا؟ آپ کے میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے۔ ہم بچوں کو بھی چھوڑ دیں ابھی، معاف کیجیے ہم مائیں بھی ابھی بہت سارے کمفرٹ زون میں ہیں۔ اپنے بچے کو ہم بازار کے کھانے کھلاتے ہیں کیونکہ ہمیں روٹی بنانی مشکل لگتی ہے، ہم ان کو پری میڈ پری کوک فروزن کھانے کھلاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے لیے
کھانے بنا بنا کے رکھنا مشکل لگتا ہے، ہمارے پاس کام بہت ہے، ہم بہت سارے ہیں، تو ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہارڈ کریں، اپنے بچوں کے سامنے کچھ چیزوں کو لائیں، اور آپ یاد رکھیے کہ جب آپ ہر چیز کو اچھا اچھا کہہ رہے ہیں اور جو عادی ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کبھی نو نہیں سن سکتے۔ ایک ماں تھی اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی، بیٹا آپ کیا کھائیں گے، میں کیا بناؤں، آپ کیا کریں گے، بیٹا آپ کیا پہنیں گے؟ تو میں نے کہا ایکسکیوز می سسٹر، یہ بچے اور بچی کو آج آپ ایسے ٹیکل کر رہی ہیں تو کل کیا یہ آپ کی پسند کی جگہ پہ رشتہ کرے گا؟ پھر جب وہ کہتے ہیں پھپھو کی بیٹی سے شادی کر دی ہے تو وہ کرتا ہے۔ کل وہ بچے آپ کی پسند کے رشتے کیسے کریں گے؟ وہ آپ کی پسند کے سٹائل پہ کیسے ہوں گے؟ تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ کریٹیسزم نہیں سہ سکتے بچے۔ آج ایک بھائی بھائی کی روٹی کو ہاتھ لگا لے، دوسرا بھائی نہیں کھاتا، انڈا ٹوٹ گیا ہے، پورا کھانا تھا، یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کریٹیسزم جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور میں ایک رپورٹ پر سن رہی تھی کہ جس میں ہمارے مائنڈ سیٹ پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں 100% لوگوں کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں نا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ، تو دو ڈفرینٹ ٹرینڈز آپ کو دکھیں گے، 2% مائنڈ سیٹ والے اور 98% مائنڈ سیٹ والے۔ چلے وہ کون ہے؟ 98% مائنڈ سیٹ کن کا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بینگ لائک ایوری ون ایلس، انسیکیور ہے، غیر محفوظ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر وہ سروائیونگ پہ ہے، صرف جینا ہے بس، جی سروائیونگ کرو، ان کے اندر خوف ہے، فیئرفل ہے وہ۔ پھر اسی طرح جسٹ گیٹنگ بائی، بچتے بچاتے گزرنا، ان کی زندگیوں میں خوشی نہیں ہے۔ آج آپ اپنے 12 سال کے بچے کو دیکھیے، پھر آپ 15 سال کی بیٹی کو دیکھیں، 18 سال کے بیٹے کو دیکھیں، اور ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھیے آپ اس ایج میں کیا فیل کرتے تھے۔ خوشی تھی، ریلیکسیشن تھا، جس گھر میں 3 4 بچے تھے شور و غل ہوتا تھا۔ آج کے بچوں کے چہرے پہ اسمائل نہیں ہے، آپ دیکھیں ان کی لائف ڈل ہے، فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پاس ریئل لذت نہیں ہے۔ اتنے مہنگے کھلونے ہیں، اتنے اچھے کپڑے ہیں، جوتے اتنے ہیں، ایک ایک بچے کے 6 6 جوتوں کے جوڑے رکھے ہوئے گھروں میں، کیونکہ ان کا لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے جس میں مادی چیزیں زیادہ ہیں اور ہیومن ٹچ کم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ریگریٹ ہے۔ بچوں کے اندر ایک عجیب سی کہانی ہے، ابھی چند دن پہلے کسی نے سنایا کہ ینگ بچی، اور ماں کے سامنے اس نے اندر سے کوئی چیز نکالی ہے اور اندر اوپر کہیں گئی ہے، اور تھوڑی دیر بعد زور سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی ہے، تو ماں گھبرا گئی ہے کہ کیا گرا ہے، کچھ ہے، بھاگی ہے تو بچی نے خود کو مار لیا اور وہ گری ہے اپنے۔ یعنی آج بہت ہماری نسلوں میں سٹریس ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی ایک نیچرل لائف سٹائل پہ لانے کی ضرورت ہے۔ جو 2% مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں نا، وہ کون ہے؟ خوش، ان کے اندر ایک عجیب سی خوشی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، لائکنگ ایچ ادر، دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہا ہے۔ یعنی لائیولینس اور نان لائیولینس کو 2 لفظوں میں کر دیں، آج 98% لوگ نان لائیولینس زندگی گزارے ہیں، روبوٹک لائف ہے، اسمائل اکے جہاں بس اتنے اسمائل کرنا ہے، وہ شوخی نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو بہت ریلیکس لائف گزار رہے ہیں۔ آپ اور میں اگر اپنی زندگی کو بہتر گزارنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں ان 2% میں ہونا چاہیے کہ جن کی زندگی خوش ہے، جو ہر جگہ خوش ہے۔ آج بچے سفر نہیں کرنا چاہتے، پیرنٹس کے ساتھ پکنک پہ نہیں جانا چاہ رہے، آج شادی میں میاں بیوی اکیلے جاتے ہیں، جبکہ بلاوا جو ہے وہ پوری فیملی کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شروع سے ان کے سٹائل کو رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ زندگی چاہے 40 سال کی ہو، 50 کی ہو یا 100 کی ہو، گیٹ مور فرام لائف۔ ہم سب کا حق میں بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں کوئی ڈریمز دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو اس ڈریم نہیں ہے، بگ تھنکنگ نہیں ہے، وہ چھوٹی سی چیزوں میں پریشان ہے۔ ہم اتنا کانفیڈینس نہیں دیتے کہ جاؤ $20 لو اور گروسری لے کر آؤ، نہیں نہیں خراب کر دے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نئی چیزوں کو خریدنے کا شوق نہیں ہے، کریٹیوٹی کم ہے۔ ان کے پاس ایک کمپیوٹر ہو، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اکثر بچے ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ ان کے فرینڈس ان کے ساتھ ہیں، یہ فرینڈ ہے۔ آپ کے پاس بھی فون ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اگر ایک بڑا کام دیں، ریسرچ وقت دیں، گوگل انہوں نے نہیں چھوڑنا، کیوں چھوڑے وہ؟ اللہ کی نعمت ہے گوگل، واٹس ایپ اللہ کی نعمت ہے، یوٹیوب اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب ہم اپنے بچوں کو کوئی بڑا جینے کا انداز نہیں سکھاتے تو مزہ نہیں آتا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے اس وقت؟ آپ کو مجھے اپنے آپ کو ایک گول دیجیے،
بہت سارے لوگ اس لیے بھی خوش نہیں رہتے کہ وہ پاسٹ میں رہتے ہیں، ماضی میں کوئی حادثہ ہو گیا، ایسے کیوں تھا، کمپیئر کرتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، میں تو اتنی لائق تھی پھر کیا ہوا، لاسٹ ایئر تو میں فرسٹ آئی تھی اب سیکنڈ کیوں آ گئی۔ یعنی ہمارے بچوں کے یہ جو خوف ہے نا، اپنے اوپر بھی لیجئے، زندگی میں حادثہ ہوا، اللہ معاف کرے، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی پیارا چلا گیا، ڈیورس ہو گئی، زندگی میں آگے چلیے۔ آپ دیکھیے گاڑی چلاتے وقت آپ بیک مرر میں دیکھتے ہیں کہ فرنٹ میں؟ جو بیک ہی مرر میں دیکھے وہ حادثہ تو پکا ہے نا۔ زندگی میں بہت سارے لوگ اس لیے بھی خوش نہیں ہیں کہ وہ اپنے ماضی میں رہتے ہیں حالانکہ وہ چلا گیا۔ آج آپ کے پاس ہے، آج کے بارے میں سوچئے، پازیٹیو تھنکر بنے، اپنے اوپر لیجئے۔ یعنی میں اپنی اب ٹاک کا لاسٹ پارٹ شروع کرتی ہوں، آج سے آگے مجھے کیا کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی کو گزار کر کل جب آگے اللہ کے پاس جاؤں گی، کیا میرے پاس یوم الحسرہ کی صورت میں ریگریٹ ہوگا؟ کیا میں اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار چکی ہوں؟ پھر ایک اور ہمارا پرابلم ہوتا ہے، ہر وقت دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، his fault, her fault, their fault۔ ان کو صرف 3 شخصیات زندگی میں اچھی لگتی ہیں، آئی، می، مائی، بس می۔ اپنا آپ اچھا لگتا ہے، ہر جگہ دوسروں کو برا کرتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا ایون اپنے سے بعض دفعہ بہت سختی بھی کرتے ہیں، ہیمرائز کرتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں۔ کریں کیا آج سے؟ یعنی میں اپنے اوپر لیتی ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزرے تو بی فلیکسیبل، نرم مزاج رویہ رکھیے۔ گھر کے رولز کو اتنے سخت کر کے بھی نہ رکھیے کہ بچے یا دین کے نام پہ جو لوگ ہیں، میں بچوں کی بات عادتاً کہتی ہوں، میں اپنے اوپر رہ کر اس کو بات کرتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ دیندار لوگوں کے ساتھ یا دین کے نام کے ساتھ سختی لے آتے ہیں، اداسی، بوریت۔ یہ اتنا ملٹی اسکارف میں نے آپ کے لیے پہنا ہے آج، اتنا میں کبھی نہیں پہنتی، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو کمفورٹ زون کا ٹاپک دینے جا رہی ہوں، آپ مجھے جانتے ہی نہیں، آپ نے مجھے شاید اس کے بعد کبھی دیکھنا بھی نہیں، تو جب آپ ایک درس دینے والے ایک دیندار بندے کا ذہن میں تصور لائیں تو کیا آئے؟ مرجھایا ہوا پھول، بوجھل، دکھی، سیڈ؟ کیوں بھائی؟ سب سے زیادہ خوش ہونے کا حق دیندار کو ہے، قرآن، اللہ کی کتاب، تو بہت سخت رویوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ قرآن میں سورج جو پڑھتے ہیں، واقع سورت کہف میں 3 چانس دیے ان کو حضرت خضر نے، حالانکہ کیا کہہ دیا تھا کہ سوال نہ پوچھنا۔ تو اگر آپ کے گھر والے، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر تھوڑا آپ کو دین کے نام سے پہچاننے لگے تو بی فلیکسیبل، ان کو ہمیشہ باٹم پہ لے کے چلیے، خود چاہے آپ ٹاپر میں رہیے، آپ کے گھروں میں خوبصورتی ہو۔ آج ہماری نسلوں کو بیبی سٹ کرنے کے لیے، ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں، پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ آپ کے بچوں کو لینے کو تیار ہے، آپ ایک دفعہ نو تو کہیں، بچے آپ کو چھوڑ کے ادھر چلے جائیں۔ بچے کہتے ہیں ماں باپ کو کہ اگر آپ ذرا سختی کریں گے میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا، پھر ہم اس سے ڈر کر اور بھی دوسرے، یعنی 2 ایکسٹریمز کے بیچ میں رہیے، دین کا خوبصورت سا روپ بنیے دنیا میں رہتے ہوئے۔ یہ مسجد جس میں آپ میں اور بیٹھے ہیں، یقین کریں اگر یہ لیکچر ادھر کی بجائے کسی پارٹی ہال میں بھی ہوتا نا تو میں کبھی اتنے دل کھول کے آپ سے بات نہ کر پاتی۔ مسجدوں کی ایک اپنی رونق ہوتی ہے، یہ مسجدوں میں اپنے دل لگائیے، اپنے بچوں کے، شوہروں کے، گھر میں سے فجر، مغرب اور عشاء، یہ 3 وقتوں میں ضرور گاڑی نکلنی چاہیے، ہسبینڈ، بچے اور آپ، ایٹ لیسٹ مغرب عشاء پہ تو ضرور نکلیے۔ آج ہمارے بچوں کا کنیکشن مسجدوں سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اگر جمعے کو بھیجتے بھی ہیں زبردستی زور کر کے تو وہ خطبے کے بعد، اور جنہیں تعلق ٹوٹا ہوا ہے، کمزوری ہے جس کی وجہ سے، تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہماری زندگی میں خوبصورتی آئے، اچھا ماحول بنائیے، اچھی چیزوں کو لیجئے۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت جو میں آپ کی کیا ہیلپ کروں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اب آگے جتنا بھی ٹائم ہے میں اپنی یعنی جو آپ کو انفارمیشن دینی تھی نا وہ ادھر روک کے میں آپ سب سے چاہوں گی، بلکہ آپ آئیے جو آخری سے اس کو تھوڑا سا انگلش میں سمرائز کریں، اور اس کے بعد آپ سسٹرز کوئی بات، کوئی پرابلم، کوئی چیز جو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو۔ Yes. So to summarize the last section, I think they left the English speaking one. Should I still do the summary? Yeah, do it, please. Yeah. Okay, inshallah. So the summary is that we need to, the effects of the comfort zone.
what happens when we really are in the wrong type of comfort zone? They're not able to take criticism, right? They're not able to take criticism. That means the life, they're not just, they get upset and they don't have the bigger mindset, meaning they don't have any large goals in life. They don't have any goal to seek after, and they live in the past. They just are angry and unhappy. And what needs to do next? We need to ask ourselves that when I'm gonna go to the gym now or afterwards, am I gonna have regrets? I didn't use my time properly. Did I wasted my time, effort, talent, whatever I had? I didn't took it. Will I blame others for my faults? Will I have a hard time because of them? I didn't do it because of they. I was like that. So the bottom line here is that if you want to change, then be flexible and avoid harder attitude. They will turn away. Just try to apply, decent amount of knowledge, information, and the know-how to make the change in the life of ourselves and our future generations. यस सिस्टर्स, कोई सवाल? इट्स योर टाइम। अभी आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आप कोई भी बात पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी, कुछ शेयरिंग है, कुछ भी है, अपना तारुफ, आप क्या सुनते हैं, आगे क्या सुनना चाहते हैं, इवन अगर इस मस्जिद में, इस कम्युनिटी के लिए, आपके लिए हम कुछ भी ऑफर करें, तो प्लीज गो अहेड। थोड़ा समझी बोले जी। ज़ाती तौर पे मेरा थोड़ा है कि जो जिस तरह ये टेक्नोलॉजी वो प्रोग्रेस कर रही है, आगे जा रहे हैं, मुझे उससे डर लगता है। उसके लिए मुझे क्या? जी, बहुत अच्छी बात है। इट्स स्केरी, इट्स स्केरी। अगर हमने, मैं आपके इसके में से, आप सवाल सुन गए, समझ गए? ये कह रही है कि जो टेक्नोलॉजी चीजें बता रहे हैं आगे होने लिए, ये डर लगता है। इट्स स्केरी। आपको भी बहुत कम पता है सिस्टर, इससे बहुत कुछ ज्यादा होने वाला है। यानी जैसे मिसाल देती हूँ कि छुरी किसी को दे दो और उसको इस्तेमाल करनी ना आती हो, बिलीव मी, एक ना हम इससे बच सकते हैं, ना हम इसे कर सकते हैं। जैसे आप कोशिश कर लें, आप फोन आज बच्चों के हाथों से नहीं छोड़ सकते, अपने से भी नहीं छोड़ सकते। सिर्फ एक इलाज है, माइंड कंट्रोल। अपने बच्चों को दीन के साथ जोड़े। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ माशाल्लाह, कि जो टेक्नोलॉजी में, जैसे वही बच्चा जो है ना, बता रही हूँ, वो कहता है कि मैं जब अपने काम पे होता ना, वो डिस्कवरीज कर रहे हैं और उसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि जिनकी उसने रिसर्च कर, उसको कुरान पे लेके आता है, बच्चों को कुरान देता है। जितना ज्यादा आप उनको कुरान के साथ जोड़ेंगे ना, वो इसका अच्छा यूज करेंगे। मैं तो अभी मैंने कहा है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं और जीऊं, क्योंकि मैंने अपनी क्लासरूम सेटअप में आपके साथ भी जिंदगी रही कभी, आपको उस वर्चुअल रियलिटी के साथ जो अल्लाह से जोड़ना है। मैं आपका एक्सपीरियंस बताती हूँ कि वो उसके पास से ग्लासेस उसने मेरे साथ लगाया, उसने कहा आपने क्या करना, मैं कहा मुझे तो नेचर अच्छी लगती है। खैर उन्होंने कोई भी उसमें से चैनल चूज करके ना, तो मेरी आंखों पे वो लगाया। अब जो ही वो मेरी आंखों पे लगा, उसने कहा आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है वो, अच्छा जी। जैसे ये यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस है ना, उसके अंदर भी होती हैं। उसने एक, मैंने क्या फील किया कि जो ही वो ग्लासेस मेरी आंखों पे लगे, तो उसके बाद मुझे फील ऐसे हुआ, अब अगर आप कभी किसी चेयर लिफ्ट पे बैठे पाकिस्तान में या इधर भी है, तो मुझे फील क्या हुआ कि मैं किसी चेयर लिफ्ट पे बैठी हूँ और पहाड़ है और नीचे है मेरे, और मैं मूव होना शुरू हो गई हूँ। और ऐसे आप फील करें खुला जहाज हो और आप बादलों से गुजर रहे हो, और उसके अंदर एक ऐसे मुझे वो यूं लेके जा रहा है जैसे मैं, कि मैंने एक वक्त ऐसा है कि मैंने आंखें बंद कर ली कि मैं गिर जाऊंगी। वो पहाड़ों के अंदर से ऐसे ऐसे मुड़ के, आप बिल्कुल इमेजिनेशन में किसी पैराशूट को ले लेंगे, मैं पैराशूट पे हूँ, और वो कोई खूबसूरती थी। और वहां मेरे दिल में आया, कभी सूरत हदीद के साथ मैं अपनी क्लास को ये मंजर दिखाऊं, दिल फट जाए। आप रियल लाइफ में तो कभी पहाड़ों में इतनी चोटियों पे जा ही नहीं सकते, नीचे खड़े होके हम देखते हैं, हमारा नॉर्वे पूरे पहाड़ों से भरा हुआ है। तो मुझे उस वक्त फील हुआ कि एक बंदा इस तरीके से अल्लाह का कुर्ब फील ही नहीं कर सकता जब तक ये ना लगाए। तो मैंने उस वक्त नियत की कि, फिर मैंने उसको फौरन पूछा कि कोई ऐसा कैमरा कि वो ऐसी जगह लगा दो कि सब अपने आप को वहां फील करें।
उसने कहा नहीं, फिलहाल तो ये है कि सबको अलग अलग क्लासेस लगेंगे। तो मैंने दिल में सोच लिया ठीक है, कभी मौका मिला इंशा और करना है मैंने ये वर्चुअल क्लासेस आप सबके आंखों पे लगाऊंगी, तिलावत चलाऊंगी, और आप वो मंदिर, और फिर आपको रुलाऊंगी कि अल्लाह क्या कहता है, स्मॉल हुस्ना, अमेज बाय स्मॉल हुस्ना। सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, दीन की समझ, कुरान से जोड़ना है खुद को भी और बच्चों को भी। जी, और कोई और सवाल करें आप में से? वैसे आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, वीडियोस कोई है आपके साथ? और स्पेशली मैं भी एक वीडियो आपके लिए भेजने लगी हूँ। हम सब जन्नत के बारे में कुछ सुनते हैं इंशाल्लाह। अभी फिलहाल सिस्टर फायजा थोड़ा सा आपका टाइम ले लेते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम रोना चाह रहे हैं कि खुश होना चाह रहे हैं? यू वांट टू बी इमोशनल? खुश होना चाहते हैं, खुशी खुशी से रोना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। जी, जो लोग ये लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, तरह कर सकते हो इंशाल्लाह। वालेकुम, नाराज है आपसे? जी, नाराज है आपसे लोग? पता नहीं, लग तो ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग ने जैसे आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये तज़किया ग्रुप वगैरह, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा दो तीन चीजें दिखाना चाहूंगी कि ये हमारे आने वाले इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। नूरुल कुरान टीवी, माई नूरुल कुरान टीवी, नूरुल कुरान टीवी है, यानी कि यूट्यूब में जाइए /नूरुल कुरान टीवी। तो सारे आपको लेक्चर जो आज सुना ये और आगे जो आने वाले हैं सब आपको लाइव मिलेंगे। तो इंशाल्लाह सुनते रहिए ताकि हमारा भी अल्लाह से कनेक्शन कायम रहे और हम लोगों को यादें मिलती रहें। ये तो आज का प्रोग्राम था जो हो गया। ये आने वाले प्रोग्राम है जो कल परसों दोनों दिन में होने वाली है, वर्जीनिया में होने वाले हैं। आप में से अगर कोई वर्जीनिया में रहता है, किसी का रिश्तेदार, तो जरूर उनको बताइए। तो ये वाले प्रोग्राम हम लोग नहीं रहते तो जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वर्जीनिया इतना दूर भी नहीं, हम भी तो जाएंगे ना, तो आप लोग भी जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि ये खुशियों के ऊपर, ये द मैन ऑफ द ह्यूमैनिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और ये ऐसे कैजुअल मीट होगा। थोड़ी समझते बोल रहे हैं, वो फास्ट बोल रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है इंशाल्लाह। तो ये सब चीजें, और नूरुल कुरान टीवी याद रखिएगा, यूट्यूब में जाके टाइप करिए नूरुल कुरान टीवी, NURULQURAN टीवी। तो आप लोगों को वहां पर सारे ये जो लेक्चर्स आएंगे ये सब आपको वहाँ लाइव पे मिल सकते हैं। ये एक खास प्रोग्राम है जिसका मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगी। इसका नाम है लूलू वल मरजान। दिस इज ओनली वंस अ वीक, फ्राइडे मॉर्निंग्स को, आपके कंफर्ट जोन में, आपके घर में जूम पे आएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें हम लोग 6 चीजें सीखते हैं। ये बेसिकली एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी किसी खुद भी क्राइसिस से निकलें और दूसरों को भी क्राइसिस से निकालने के काबिल हो सके, तो ये गौहर बनने का प्रोग्राम है, मोती बनने का प्रोग्राम है, कि जिसमें इंसान एक पत्थर भी तराश तराश के एक मोती बन जाता है। तो इंशाल्लाह इसको जरूर साइन अप करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को लिंक दूंगी, जो भी साइन अप करना चाहेगा मेरे पास बाद में आए। ये अपकमिंग आने वाले प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट मसाजिद में होंगे। ये ये सब आगे कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और उससे आगे के इलाकों में होंगे। फिर आगे हम लोग कनाडा भी जाएंगे। ये सब वहाँ के प्रोग्राम्स हैं। आखिर में मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगी, नूरोपान कैंपस के तमाम हमारी जगह डिफरेंट इलाकों में, पूरी दुनिया में हमारे कैंपसेस हैं, वहाँ पे क्लासेस लाइव भी हो रही हैं। ये मेरा घर है, मेरा घर नहीं है, लेकिन ये हमारा ही घर है, ये हमारा कंफर्ट जोन ये है। हमारा कंफर्ट जोन है। इसके ये बाहर वो क्या लिखा हुआ है इनको बताएं। जी, जो हमारा एटलांटा इंस्टीट्यूट है ना, तो उसके बाहर लिखा हुआ है, नाउ यू आर एंटरिंग टेंशन फ्री जोन। इट इज रियली a tension free zone। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में ये बिल्डिंग या नूरुल कुरान या नहीं होता, या कुरान नहीं होता, तो मैं कहाँ जाती, क्या करती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा सेकंड होम है, और इसमें हम लोगों की लाइव ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नॉट एवरी प्लेस हैज कुरानिक इंस्टीट्यूट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसके अंदर की तस्वीरें हैं, क्लासरूम है, ये सामने पार्किंग लॉट दिख रहा है आपको। और जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये तो खैर आप लोगों को दिखानी, आइए आप लोगों को भी यहाँ पे वेलकम करते हैं। ये इंस्टीट्यूट है हमारा वहाँ पे।
ये मैं आप लोगों को नॉर्वे का कैंपस है, थोड़ा सा मैं आपको उसका भी दिखा दी। وإنه السميع والبصير والأول والآخر والصديق له سبحانه ये हमारा अल बरका प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान में है, और माशाल्लाह से इतनी अल्लाह सुब्हान तआला ने वाकई नाम की तरह इसकी इतनी बरकतें दी हैं। सिर्फ 2019 या 18 के शायद मेरा शुरू हुआ था, और चंद सालों के अंदर अंदर वहाँ पर इतने सारे बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हैं और इतनी सारी फ्लाइट पहुंच चुकी है कि हम सब हैरानी रहते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से नबी बरकत है। तो यहाँ पर ये उसकी बिल्डिंग, सामने की फ्रंट की बिल्डिंग का तस्वीर है। मस्जिद की वीडियो भी दिखा। अब ये यहाँ पर ये मस्जिद है जो वहाँ पर बननी शुरू हुई है। पहली नूरोखान के कैंपस की नूरोखान की अंडर बैनर के अंदर नई मस्जिद खुल रही है। ये अमेजिंग प्रोजेक्ट है, इतना इसमें माशाल्लाह से खैर आने वाली है। इसके लिए मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाऊं। जब इसकी पहली ईंट पड़ी थी तो जो सारे वहाँ के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने अपने अपने हाथ से पहली बुनियाद की ईंट डाली। तो दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी कुरान इंस्टीट्यूट की बुनियाद की ईंट बनाए इंशाअल्लाह। वो वीडियो एक है ना, वो दिखा देना, उसमें थोड़ा बड़ा इमोशनल सीन्स, ब्लू सर जिसमें लोगो है ना हमारा, है आपके? अच्छा, ओके। ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना, ये है वो जिसमें सारे स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से ईंटें रखी हैं। ये ईंटें परमानेंट हो गई है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना अमेजिंग सी बात होती है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को ये मौका दे दे कि हम इसका हिस्सा बन सकें। ये वहाँ पे खुदाई हो रही है। ये जब इनिशियल फेज पे थी ये मस्जिद, अब माशाल्लाह से वहाँ पर ऑलरेडी थोड़े नेक्स्ट स्टेप तक पहुँच रही है। तो अगर आप लोग भी इसमें इतना हिस्सा डालना चाहें तो जरूर डाल सकते हैं इंशाल्लाह। ये उसका फ्लोर प्लान है। ये देखिए ये लोग ये अपने हाथों से ईंटें रख रही हैं सारी वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं। और फिर आपने पहले इसकी तस्वीर देखी थी, पूरी लाइन बन गई थी सब। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं करवा ना तो वीडियो ही दिखा देंगे खाने के दौरान। जी ये सारे उसके काम हो रहे हैं। तो आज हम अपनी ईंटें लगाएंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन को फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। ये है कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप लोगों के पास ऐसा बात है नहीं, वो वीडियो और मैं दिखाते आप लोगों को जी वहां से ना वॉइस के साथ खोलिएगा। बस एक 2-3 मिनट की वीडियो है जिसमें जन्नत की कुछ नेमतें जी प्ले कीजिए आप लोग। Close your eyes and imagine this eternal bliss, your every wish at your fingertips, and more. Perched on a throne near a stream so serene and exquisite a scene you've never seen, yet you still dream of more. Gone is pain, gone is fear, gone is grief, gone are tears. Idle speech you shall never hear, and the prophets make up your social sphere, and more. The martyrs righteous and the truthful too, you are from them and they from you. They held tightly to what they knew was true, and to join them you did too. There's more. Maidens chased to restrain their gaze, lost in a glance for days and days. Fun and frolic as a child plays, where the breath that leaves your lips is praise of the one who gave you more. Imagine you and your father with ages the same. Imagine showing off your book with no shame. Imagine nights with the Sahaba, their stories to entertain. Imagine Muhammad sallallahu alayhi wasallam knowing your name. What could be there more? Gardens underneath which rivers flow, a goal so far and yet so close, a journey worth taking for those who know. Tell me, do you not wish to go for more? For all the bounties and all the grace,
All the sights and the smells and the tastes will be forgotten without a trace, as if frozen in time and space when you see his face. What an excellent master of a miserable slave. You forgot and he forgave. He gave you guidance and you still strayed. You asked for mercy. That he gave, and more and more and more. तो ये है असल में रियल कंफर्ट जोन। दुनिया में अल्लाह के घर, अल्लाह की मस्जिदें, दीन के सिखाने की जगह, जैसे सिस्टर फायजा आपको दिखा रही थी, हो सकता है आप में से किसी को तो फील भी ना आई हो, क्योंकि जो लोग वहां से फायदा उठा रहे होते हैं जिनका वक्त, उनको पता है कि ये जगह हमें अल्लाह से मिलाती है। तो इंशाल्लाह हम इस दुआ के साथ इसको यहाँ रोकेंगे, क्योंकि जोहर की नमाज का वक्त होगा। इसके साथ ही अगर नमाज के बाद आप चाहेंगे तो आपको कुछ चीजें आपकी हेल्प की जाएंगी। और एक और बड़ी खूबसूरत वीडियो है, वो जन्नत से मुतल्लिक है, 9 मिनट की है। अगर आप सिस्टर, बाद में मैंने देखा है कुछ खाना पानी है, क्योंकि आई कैन एज्यूम इट, और मैंने आज तो आंखों देखा भी है। तो जब आप लोग खाना लेंगे तो बैठ जाइएगा, तो आपको वो 9 मिनट की वीडियो, उसमें जन्नत की नेमतों को बहुत प्यारे तरीके से किया गया है। इस वक्त तो इस दुआ के साथ पूरा करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कंफर्ट जोन्स यानी मस्जिदें इदारे दीन के, उनसे जोड़ दें। हमारे दिल मस्जिदों में लग जाए, हमारे मर्दों के दिल मस्जिदों में लगे। हमें दीन सीखने का शौक है, और हमारे आज यहाँ आने को, अगर आप वाकई कुछ ये कहना चाहिए कि बेहतर करना चाहते हैं ना, तो कंफर्ट जोन से निकल कर करेज जोन में आ जाइए। और वो क्या है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को आगे लेके चलना है। चूंकि इस इलाके में हमारा अपना कोई स्कूल नहीं है, लेकिन आज आप एंड पे सिर्फ एक दिन की क्लास, द लीस्ट मिनिमम फ्राइडे, परसों की क्लास हमारी, ये जो फ्राइडे आ रहा है न्यू जर्सी से आएगी, आपको एंड पे हम हेल्प करते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप लोग तो, सिर्फ जुमे का दिन वैसे भी हॉलीडे होता है, तो आपके यहाँ के टाइम से 10 to 1, नो होमवर्क नथिंग, सिर्फ एक दिन का एक रिफ्रेशिंग कोर्स है, जैसे इन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट है। और इस वीक में तो हम एक इतनी अमेजिंग वीडियो देखने वाले हैं उसमें, जो कि ये सीप बनते कैसे हैं ना, जेम्स एंड जूल जो हम पहनते हैं शौक से, तो ये इसका, बल्कि अगर आपके पास इधर रख देते हैं ना, तो इसका ये स्कैन करेंगे ना आप लोग अपने फोन से, तो आपके पास इसका लिंक खुल जाएगा। ये नमाज के बाद आपको मजीद बातें बताते हैं, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल